याददार पिलाए। हम आग में फेंके गए याददार पे लाए, हर हाल में सच को लबे गुफ्तार पे लाए। अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, जो लोग मुझे कूफे इनकार पे लाए। और कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए। मेरे अब कौन सा मुकर्रर करूं? कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए। और हक गो की निशानी है कि वो अपनी जुबान को नेज़े की अनी पर कभी तलवार पे लाए। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और बच्चों, ये बहुत साल पहले की बात है, ये इतने साल पहले की बात है कि मैं वो सन इसलिए नहीं बताना चाहता कि मेरा बेटा पसंद नहीं करता कि लोग मुझे इतना बूढ़ा समझें, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। लेकिन ये इसी जुड़वा शहर के दूसरे हिस्से की बात है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की। मैं वहाँ स्टूडेंट था और वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका प्रेसिडेंट था। और सितम बलाए सितम ये कि उस कॉलेज में जनरल ज़िया का बेटा भी पढ़ता था और बेटी भी पढ़ती थी। और उससे भी बड़ा जुल्म ये कि हमने 1980 में पब्लिकली जनरल ज़िया के पुतले को उसके बच्चों के सामने हैंग किया, उसको फांसी दी। और फिर जो कुछ होना था वो हुआ। अमार अली की जान की टांग तो वैसे हादसे में टूटी है, मेरी दोनों टांगें किसी ने तोड़ दी। तो मेरा बेटा किसी ना किसी लिहाज से मेरे नक्शे कदम बल्कि नक्शे टांग पे चल रहा है। मैं दुआगो हूँ कि वो जिन ख्वाबों को देखकर जवान हुआ है उनकी ताबीर भी मिले। तो मैं उस जमाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस जमाने में हम एक छोटा सा मैगजीन निकालते थे शाहीन के नाम से, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम दी ईगल्स था। आज मेरे कुछ दोस्तों ने भी आना था जो उस वक्त हमारे साथ थे, पता नहीं शायद वो आए कि नहीं। तो उसका एक रिसाला था शाहीन दी ईगल्स का, तो उसमें मैंने एक अदारिया लिखा था। आज मैं वो अदारिया उसी तरह आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये एक चीनी लोक कहानी है कि एक बूढ़ा शख्स एक पहाड़ को काट रहा था अपने कुदाल से, अपने तेशे से। तो किसी ने उससे पूछा कि बड़े मियाँ ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये पहाड़ जो है इसकी वजह से मेरी कुटिया पे ना तो सूरज की रोशनी आती है और ना हवा आती है। मैं इसे इसलिए काट रहा हूं कि मेरे घर के रास्ते से हवा और रोशनी की रुकावट खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अकेले बूढ़े ये कैसे करोगे? तो उस जवान हिम्मत बूढ़े ने ये जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये काम करता रहूंगा, और जब मैं नहीं हूंगा तो मेरे बच्चे ये काम करेंगे, और जब मेरे बच्चे भी नहीं होंगे तो उनके बच्चे भी ये काम करेंगे। और एक दिन
ایسا آئے گا کہ یہ پہاڑ میرے اور میرے گھر کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمارے کٹیا کے راستے میں بھی منافقت، جھوٹ اور جبر کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ ہم نے اور ہم سے پہلے ہماری نسل نے ان پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے جو کدال اٹھائی تھی۔ افسار صاحب نے کہا تھا کہ شاید میں مایوس ہو گیا ہوں۔ میں اس لیے مایوس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، میرا بیٹا اپنے حصے کا کام کرے گا اور اس کے بیٹے اپنے حصے کا کام کریں گے، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک منافقت، ظلم اور جبر کی یہ پہاڑ ہمارے راستے سے ہٹ نہیں جاتی۔ دوستو، ہر دور اپنے مسیحا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اس دور میں، ہم نے بھی اس دشت میں سورج سے بغاوت کی تھی جس میں دیوار تو تھی، سایہ دیوار نہ تھا۔ آپ کو بھی زندہ رہ، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے اپنی پوئٹری میں بھی بہت لکھا ہے۔ میری ایک پنجابی کی چھوٹی سی نظم ہے کہ کھانا پینا نسل ودانا تے ڈاڈے اگے سر نو چکانا، دنیا دا ہر جاندار کردا۔ کھانا پینا نسل ودانا تے ڈاڈے اگے سر نو چکانا، دنیا دا ہر جاندار کردا، پر انسان او کلا جانور جڑا کھاوے پیوے نسل وداوے پر کسے بھی ظالم اگے کدی بھی سر نو نہ چکاوے۔ آپ میں اور باقی جانوروں میں یہ فرق ہے۔ باقی کتاب کے بارے میں تو بہت سی دوست بات کیے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں جب وہی کدال اپنی کام کرتے کرتے جب دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے علی جان بھی وہ کام کر رہا ہے، میری بیٹی نایاب گوہر بھی وہ کام کر رہی ہے، میری بہو ریما عمر بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، میرا بیٹا علی بھی کر رہا ہے۔ تو میرے سارے بچوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ بہت کچھ سالڈ قسم کے بچے تھے جو بہت جلدی، میں نے نہیں اپنے یعنی ان کے منہ سے، اپنے بچوں کے منہ سے توتلی باتیں سنی سوائے اس کے۔ یہ بہت بھولا بچہ تھا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہم لوگ جو کتنے لفظوں کے کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں یہ لیکن اس کی وہ جو تھی نا توتلاہٹ، اس کی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اندر بھی محبت کے لیے، دوسروں سے چاہت کے لیے کتنا جذبہ تھا کہ ایک فلم لگی ہوئی تھی ٹی وی پہ، لیلا مجنو، تو وہ یہ دیکھ رہا تھا تو کہیں کوئی ظلم کی بات ہوئی تو یہ بیچارہ رونے لگ گیا، پریشان ہو گیا، کتنے ظالم ہیں یہ دنیا والے، لیلا کو جگنو سے ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ ٹائم کم رہ گیا۔ نہیں، میں آپ کے بارے میں اور کچھ نہیں کہتا، لیکن محبت کی بات ہے۔ ہماری لیلا عوام کا اقتدار ہے، ہمیں اس اقتدار سے محروم رکھا گیا۔ ہمارے راستے میں جبر کی پہاڑ چیزیں، بہت سارا کچھ کہا گیا۔ میں اب ایک دو شعر جو جب یہ پکڑا گیا تھا یا اس کی وہ اس کو سیڈیشن کے کیسز ہوئے تھے، وہ میں نے لکھے تھے، وہ میں اگر آپ چاہیں تو میں وہ ایک دو پیش کروں گا، کیونکہ میرا بیٹا ڈر گیا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو وہ نہیں چاہتا کہ میں کہے۔ میں ایسی بات نہیں کہتا۔ یا تو زندہ یا سرے دار، یہی بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے ملٹری کورٹ کے مقدمے بھگتے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے اس کو حوصلہ دے رہا تھا کہ یا تو زندہ یا سرے دار یہی ہوتا ہے، ظلم کے عہد میں سرکار یہی ہوتا ہے۔ اور سر کٹا دینا مگر سر کو جھکانا نہ کبھی، سر کٹا دینا مگر سر کو جھکانا نہ کبھی، جس کو کہتے ہیں نا انکار،
یہی ہوتا ہے. سر کٹا دینا مگر سر کو جھکانا نہ کبھی، جس کو کہتے ہیں نہ انکار، یہی کچھ ہوتا ہے. اور اب تو خود بھی ہمیں معلوم نہیں ہم کیا ہیں. یہ سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو خود بھی ہمیں معلوم نہیں ہم کیا ہیں. کبھی کافر کبھی غدار، یہی ہوتا ہے. کبھی کافر کبھی غدار، یہی ہوتا ہے. اور کوئی عیسیٰ، کوئی سقراط ہو یا کوئی حسین، جو بھی سردار سرے دار، یہی ہوتا ہے. جو بھی سردار سرے دار، یہی ہوتا ہے. اور زندگی جنگ ہے، اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ زندگی جنگ ہے، اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یا جیت ہے یا ہار، یہی ہوتا ہے. اور میں اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی کہوں گا، اور آپ سب کے لیے بھی، کہ اس دور کے رسم رواجوں سے، یہ وہ نظم تھی جس کی پاداش میں ٹانگے بازو ٹوٹے، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ اب ایک محبت کا اور آزادی کا نغمہ ہے جو بہت گایا جاتا ہے ساری دنیا میں، کہ اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. اور وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور مذہب کے جو بیوپاری ہیں، ہمارا سب سے بڑا دکھ، مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے. مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں. وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہیں. ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گھورک دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گھورک دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، سوچوں کی ایسی پستی سے، اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور آخری بند ہے کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں.